बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। गेम ऑन है, खेल जारी है। दरपर्दा ड्राइंग रूम में बंद कमरों में साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के मुखालिफिन और उनमें सरफहरिस्त हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब शरीफ फैमिली। ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशान हाल हैं। और उसके बाद फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बारी आती है और फिर परवेज़ खटक साहब की। ये सब के सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको सिर्फ एक ही धड़का लगा हुआ है कि अगर ये सारा खेल ख़राब हो गया, जो कि होना है, और इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, जो कि जीतेगी, तो फिर उनका क्या बनेगा। इसलिए साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। आखिरी कोशिश की गई वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी साहब को तोड़ने की। उसका मैं ज़रा आपको अंदर का हाल बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से निकाला गया। पहले जेल में बंद रखने का फैसला हुआ, फिर जेल से निकालने का फैसला हुआ। ये सारा आनन फानन कैसे हुआ और इसके पीछे कहानियां क्या जुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो है इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुनाना मकसूद थी। परवेज इलाही साहब भी गिरफ्तार हैं और उनको भी बाहर नहीं आने देना, उनको भी सजा सुनाना है। और उनका कोई ऐसा मुकदमा है नहीं कि जिसकी बुनियाद पे उनको फौरी फौरी सजा सुनाई जा सके। ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा है, ना ही इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा है। तो साइफर में इन्होंने रखा हुआ था एक क्वेश्चन। तोशाखाना में जिस तरीके से सजा सुनाई गई जज हुमायूं दिलावर ने, वो हम सबके सामने है। और न सिर्फ हम सबके सामने बल्कि पूरी दुनिया में वो तमाशा बना और 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सजा सस्पेंड हो गई और उसमें अब इमरान खान साहब रिहा हैं और उस केस में अब कोई जान नहीं है। अब उसके बाद साइफर था। साइफर में इलेक्शन से पहले पहले हर सूरत में सजा सुनानी थी। पहले नवंबर में सजा सुनाना मकसूद थी और नवंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आड़े आई और उन्होंने देखा हमारा अदालती निज़ाम हाँ जितना ही कमज़ोर है लेकिन फिर भी उसमें इतनी सख्त है। जब उन्होंने देखा एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को और साबिक वज़ीर ख़ारजा को सजाए मौत सुनाने की धमकियां दी जा रही हैं, 25 साल सज़ा सुनाई जा रही है, 14 साल की सज़ा सुनाई जा रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया और फिर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया। लेकिन जज साहब जो थे साइफर ट्रायल के, उन्होंने उस हुक्म की भी अदूली की और फिर अब ये जो तय था कि वह दिसंबर के महीने में हर सूरत में इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब आउट और बाकी सारे इन। और एक जो लंदन प्लान जिसका बार बार तस्करा किया जाता है कि लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब करवाना है, ये सारे का सारा प्लान था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले जेल में अंदर रखने का फैसला किया गया, फिर बाहर निकालने का फैसला किया गया। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि कल हुआ ये कि साइफर ट्रायल जब रोकने का हुक्म दिया तो उसके बाद फिर रात के शाम के वक्त फैसला भी जारी कर दिया गया, मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया गया, क्योंकि वरना तो जज साहब मानने वाले हैं ही नहीं। साइफर ट्रायल वाले जुल्करनैन साहब वो तो 25-25, 20-20, 15-15 गवाह जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं हुए बयानात रिकॉर्ड हुए नहीं हुए। इसीलिए सारा रिकॉर्ड जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने मंगवा लिया और उन्होंने कहा जी पहले अदालत जायजा लेगी, इसलिए 11 जनवरी तक उसको मौखर किया। अदालत जायजा लेगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या हुक्म पास करना है। फिलहाल ट्रायल रोक दिया गया। जो मुख्तसर हुक्म जारी किया गया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 9 सफ़ात पर ऑर्डर जारी किया और 9 सफ़ात पे को मुख्तसर हुक्म नहीं से कहते, यानी कि एक बाकायदा तौर पे रीजनिंग के साथ ये सब कुछ किया गया। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर स्टे ना करते तो ये तो 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने तो सजा सुनानी थी एज पर एग्रीमेंट, एज पर प्लान। जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि दिसंबर के महीने में अभी 2 दिन रहते हैं तो इन्होंने तो इतवार को भी अदालत लगा के सजा सुना देनी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो डेली बेसिस पे डे टू डे हेयरिंग हो रही है उसको रोकना मकसूद है, क्योंकि कल को पता चले कि ये ट्रायल ही सही नहीं है, गैर कानूनी है और उधर उनको सजाए मौत सुना दें तो पीछे क्या बचेगा, तलखियां तो और बढ़ेंगी। इसलिए ये काम किया गया। तो ट्रायल को वो कहते हैं 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया
کہ 21 دسمبر تک ان کیمرہ ٹرائل میں 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. آپ یہ اندازہ کریں کہ 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں. کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ وکلا کو پتہ، نہ مدعی کو پتہ، نہ مدعی کے عزیزوں کو پتہ، نہ میڈیا کو پتہ، نہ دنیا کو پتہ. تو اس لیے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 13 میں سے 4 گواہان دفتر خارجہ کے سائبر سیکورٹی سسٹم سے منسلک ہیں. اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ سائبر سیکورٹی سسٹم سے منسلک 4 گواہان کے بیانات خفیہ ریکارڈ کرنا ملک کی سلامتی کے لیے اہم ہے. یہ حکم نامہ آرڈر ہے، کورٹ آرڈر آف دا ڈے. عدالت سمجھتی ہے کہ بقیہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں، جن کا جائزہ لینا ضروری ہے. اب یہ جو 9 گواہوں کے بیانات ہوئے ہیں، یہ سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے عدالت نے، اور عدالت اب خود جائزہ لے گی کہ یہ 9 گواہوں کے بیانات کیا ریکارڈ کیے گئے ہیں. اٹارنی جنرل کے مطابق 21 دسمبر کے بعد اوپن ٹرائل میں 12 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے. محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا. یہ آرڈر ہے، کورٹ کا آرڈر ہے کہ محض یہ نہیں کہ سرکاری وکیل کہیں گے کہ آپ ان کیمرہ کر دیں تو ہم ان کیمرہ کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ان کیمرہ ٹرائل میں 9 گواہان کے ریکارڈ کیے گئے بیانات کا دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا. اب جو 9 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے بیانات دوبارہ ریکارڈ ہونے ہیں یا نہیں ہونے. سائفر ٹرائل میں خصوصی عدالت نے گواہان کے بیانات کی مصدقہ کاپیز جاری کی. عدالت مصدقہ کاپی سے جائزہ لے گی کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا. یہ بہت ہی دانشمندانہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تلخیاں کم ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ پہلے ہم ایک ہمارے سب بانی وزیر اعظم جو ہیں لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے گولی مار کے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو راول پنڈی میں دہشت گردی کا شکار ہو گئی، شہید ہو گئی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اگلے جو اس وقت وزیر اعظم ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹانگوں میں گولیاں لگیں. یہ سب کچھ. اور پھر ہمارے وزیر تو خیر کئی بیچارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وزیروں کے بچے خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ. تو اس لیے اس سے بجائے اس کے تلخی بڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، میں بار بار کہتا ہوں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پاور کوریڈورز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، محلاتی سازشوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ حفیظ پیرزادہ صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری صاحب، SCS کوٹکنہ کے جو سازشوں کے تانے بانے، اس میں وہ اس ٹیم کا حصہ تھے. SGS کوٹکنہ کیس کی ٹیم کا حصہ تھے حفیظ پیرزادہ مرحوم کے ساتھ. تو اس لیے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا کیا ہے، یہ کیسے سائیکل چلتا ہے اقتدار کا اور اپوزیشن کا، اور کیسے ایک پہیہ چلایا جا رہا ہے، ستم ظریفی کا پہیہ اسے کہنا چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد یہ جب آرڈر کر دیا، اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں، اور ہاتھ پاؤں پھولنے کے بعد پھر انہوں نے مزید گڑبڑ کرنی شروع کر دی اور 2 نمبر طریقے سے اور طریقے شروع کر دیے. اور پھر میں پچھلے ولاگ میں ساری ڈیٹیلز بتا چکا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے ہلہ بولا گیا. تمام رہنماؤں نے ہلہ بول دیا، خاص طور پہ مولانا صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے جوڈیشری کو بھی رگڑ دیا اور ساتھ ساتھ فوج کو بھی رگڑنے کی کوشش کی، اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی ساتھ ساتھ رگڑنے کی کوشش کی. تو یہ سب کچھ کیا گیا اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ زبردست آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. یہ ہے سچویشن. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس میں کہا ہے کہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں افسران PTI رہنماؤں اور کارکنوں کو ہراساں کرنے میں ملوث ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب جو ہیں اس وقت وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کیسے کرنا ہے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اور خواتین کی بے حرمتی کیسے کرنی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کیسے نوچنے ہیں. یہ چیف سیکرٹری بھی کر رہے ہیں اور یہ IG بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہم روزانہ مناظر دیکھ رہے ہیں. نہ ہی کوئی امیدوار محفوظ، نہ ہی کوئی تجویز کنندہ، نہ ہی تائید کنندہ، نہ ان کی فیملی. یہ ہمارے تماشے جو ہیں پچھلے 7 دنوں سے تو بہت ہیں. جو حکم ان کو جاتی عمرہ سے ملتا ہے وہ اسے اسی طریقے سے پوری، بلکہ اس میں مزید مسالہ ڈال کے کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اس لیے یہ مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. شعیب شہین الیکشن کمیشن گئے اور انہوں نے جواب جمع کروا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب IG پنجاب اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبرز الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ خود مختار ادارہ ہے، ان کا حال یہ ہے
کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو تبدیل کرنے کے اپنے حکم پہ عمل درآمد کروا سکے۔ گورنمنٹ نے صاف جواب دے دیا، کاکڑ گورنمنٹ نے کہا جی کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور سیکرٹری داخلہ مسلسل چیف الیکشن کمشنر سے ملتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جی مہربانی کریں یہ آرڈر واپس لے لیں، کیونکہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ہے چیف الیکشن کمشنر کا حال، اختیارات کا حال، اور جس کو ایک تگڑا ہونا چاہیے وہ اس حد تک بے بس ہے کہ ایک دو افسروں کے تبادلے نہیں کروا سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن چاہے تو پورے ملک کی بیوروکریسی تبدیل ہو سکتی ہے، اگر چاہے تو اتنے پاورز ہیں اس وقت اس کے پاس، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت پاورز ہیں، ایگزیکٹو سے زیادہ پاورز ہیں، نگراں حکومتوں سے زیادہ وہ پاورفل ہے، لیکن چونکہ میچ فکسنگ ہوئی ہے اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اب ایف آئی اے بھی متحرک ہو چکا ہے اور بینکس سارے کے سارے، مالیاتی نظام، ایف بی آر متحرک ہے، اور اب ایک اور ادارہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور وہ ہے نیب نے جی کوئی 10-12 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے، مرکزی رہنماؤں کے کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور نیب نے طلب کر لیا ہے۔ اسد کیسر صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں اور شہرام ترقی ہیں، اور ان سمیت مزید 10-15 رہنما ہیں، اور ان سب کو، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کیا جائے، ان کو انڈر پریشر رکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سے اس کو دستبردار کروایا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ادھر، اور یہ لڑائی جو ہے دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے اندر لڑائی چل رہی ہے، اور زبیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، جاوید لطیف صاحب، رانا تنویر صاحب، اور خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہ تو آپس میں مد مقابل الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ، سابق گورنر، سابق وفاقی وزیر سردار مہتاب عباسی ورسز مرتضیٰ جاوید عباسی، وہ ان کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا بے بس نظر آتا ہے کہ فواد حسن فواد کو انہوں نے برقرار رکھا ان کے عہدے پہ، احد تیمہ کو فارغ کر دیا، فواد حسن فواد کو برقرار رکھا، اور موقف کہا کہ جی درست نہیں ہے، حالانکہ فواد حسن فواد صاحب شہباز کابینہ کے وزیر رہ چکے اور نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے، اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ سیاسی وابستگی ہے، تو لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کے وارے نیارے، اور یہ ہے صورتحال۔ ادھر رضا ربانی صاحب نے بھی وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب پہ جو مین ہینڈلنگ کی گئی، بدتمیزی کی گئی، اس کا مذمت کی ہے۔ اب جی آگے بڑھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں اٹھایا گیا۔ پہلے تو اس گرفتاری سے پہلے جب سائفر میں ان کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی کہ آپ عمران خان صاحب سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور آپ کے وارے نیارے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھے تو عمران خان صاحب نے ایک رسپیکٹ دی ہے اور میری تو عزت ہے، تو میں تو کم از کم دھوکہ نہیں دے سکتا، اور میں تو ادھر ہی ہوں۔ اور دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب اچھے خاصے ان کی بصیرت ہے، سیاسی بصیرت ہے، تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے، نئی کمپنی بنائی ہے 15-14 جماعتوں کی، یہ چلنے والی نہیں ہے، لہذا وہی ہوا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے ذرا معاملہ طے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن معاملہ طے نہیں ہوئے، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر ان کو وعدہ معاف گواہ کا کہا گیا جی آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اس سے انکاری ہوئے، لیکن انہوں نے میڈیا کو جاری کر دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ وہ اب پتہ چلا کہ وہ بالکل نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی کمزور انسان ہے۔ وہ کمزور انسان ہے، لیکن نہ ہی بزدل ہے، نہ ہی وہ عقل و شعور سے بے بہرا ہیں، تو لہٰذا انہوں نے طویل عرصے سے وہ قید کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی وہیں پہ ہیں، وہ بھی وہیں پہ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب بھی وہیں ہیں، فواد چودھری صاحب بھی وہیں ہیں، تو انہوں نے اس دوران بھی تمام پیغامات کو نفی میں جواب دیا۔ کل ان کو نکالا گیا، کل 3 MP والا پہلے آرڈر واپس لے کے پھر ان کو جس طریقے سے گھسیٹ کے لے جایا گیا، اس کے بعد تھانے میں رات کو تشدد کیا گیا۔ تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر ایک دفعہ آفر کی گئی کہ جناب آپ کے سارے مقدمات ہم ختم کر دیں گے، صرف آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، اور آپ کے لیے بہترین جگہ ہوگی، اور جہاں کہیں گے آپ کو وہیں ایڈریس، جو وزارت کہیں گے آپ کو وہی ملے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کر دیا،
اور جب انکار کیا، اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک زمینی حقائق بھی سب کو نظر آ رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور انتخابی سیاست میں ہی وہ رہے ہیں، وہ کبھی بھی ڈائریکٹ الیکشن کے تحت نہیں آئے، انڈائریکٹ الیکشن کے تحت، جیسے کہ سینیٹر بن جاتا ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد ان پہ پھر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور تشدد کا نشانہ ان کی بے توقیری کی گئی، ان کو واش روم نہیں دیا گیا، واش روم تھا تو وہ دیسی والا، اور وہاں پہ پانی دستیاب نہیں تھا، یعنی ہر طرح کی اذیت ان کو 24 گھنٹے میں دی گئی، لیکن انہوں نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، پی ٹی آئی چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، اس کے بعد پھر جو رد عمل آیا وہ رد عمل بھی دیدنی تھا، اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہوئی اور انہوں نے جان چھڑوائی، کہ شکر ہے چوہا لنڈھورا ہی بھلا، جس مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ تو آنے والے دنوں میں جی آپ یہ دیکھیں گے کہ مزید کچھ چیزیں آئیں گی، سامنے آئیں گی، اور عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کرنے کی پالیسی بھی بتا دی کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کو ٹکٹ جاری نہیں ہوگا، وہاں پہ نئے لوگ اتارے جائیں گے۔ یہ ابھی تک انڈر کنسیڈر ہے چیز، اور دیکھتے ہیں سلام مشورے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اب تک کے حالات و واقعات میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اسی دوران ایک اور خبر بھی، چلیں وہ خبر آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں دیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔